माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व जअलल्लाह सिलतुल अरहाम मिशनातुन फ़िल उम्र। सलवात भेज मोहम्मद वाले। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का, माबूद का, कि जिसने तौफ़ीक दी हमें और आपको और ये ज़िंदगी की चंद नफ़सें दी कि आका हुसैन की बारगाह में उसे हम लोग सिपरी कर सकें। उस खुदा का एहसान है, उस परवरदिगार का हम लोग शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ज़िंदगी की ये लम्हात, शीरीन तरीन लम्हात में से हम और आपको दिए कि अहले बैत की बारगाह में हम लोग इसको गुजारें। ये मजलिसें, ये अज़ा, ये सब बुलावा हुआ करता है। इन सब जगहों पे दावत दी जाती है, हर कोई नहीं पहुंचता। यहाँ बाकायदा तौर से इन जगहों पे बुलाया जाता है और ये खुदा की तरफ से अपने बंदों पे करम और रहम भी है, और मासूमीन की तरफ से भी हम लोग पर ये करम और रहम है कि जिन्होंने इतनी मोहलत दी कि उनकी दरसगाह में हम लोग आकर बैठे और यहाँ से कुछ लेकर उठे। ये दरसगाह अहले बैत है। इस मकतब में हर कोई शामिल नहीं हो सकता। इस दरसगाह में वही शामिल होगा जिसका सब्तनाम हो चुका है। आज़ादार और आज़ादारी बहरहाल दोनों की भी जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारी और आपकी भी हैं जो इन मजालिसों में भी जाते हैं। कुछ जिम्मेदारियां ख़तीब और खुतबा उलमा की भी होती हैं जो वहाँ पर वाज़ व नसीहतें किया करते हैं। आज़ादार की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, बहरहाल 10 दिनों से हम लोग बहरहाल अज़ा इमाम हुसैन कर रहे हैं कि इस मकतब से जो हमने सीखा है, इस मकतब से जो हमने लिया है, वो दीगर दूसरों तक जो है नशर व इशाअत का करना है। बाज़ मौक़िफ़ होता है हमारी फैमिलियाँ, हमारे बच्चे उन सब जगहों पे नहीं पहुँच सकते हैं, तो अभी अगर वो नहीं पहुँच सकते हैं तो हम पहुँचे हैं, वो दूसरों तक हमें पहुँचाना। ये उसी तरीके से पहुँचाना है जिस तरह से हुक्म गदीर था कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे, जो न जा सके थे लेकिन दूसरे वहाँ पहुँचे थे, उनकी जिम्मेदारी बन गई थी कि जो वहाँ सुना था वो दूसरों तक पहुँचाया जाए
وہی ذمہ داری اس فرش ازا کے بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جو ہم نے یہاں سیکھا ہے وہ دوسروں میں جا کر نشر و اشاعت کرتے نظر آئیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اطوار، اپنے چال چلن، ہر چیز میں یہ چیز ظاہر ہو کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے۔ وہ اسی طریقے سے ہمیں وہ چیزیں آئیں کہ تاکہ دیگر اقوام جو ہیں، دوسری قومیں ہیں، ہمیں جب دیکھیں، دیکھنے کے بعد ہم سے یہ نصیحتیں حاصل کریں۔ جیسا کہ معصومین کا بھی فرمان ہے اور چھٹے امام کا بھی فرمان ہے کہ آقا نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، مطلب فرماتے تم ہمارے اس لیے باعث زینت بنو، نہ باعث نقمت بنو۔ اگر میرا بیٹا کچھ کرتا ہوا نظر آئے اور آپ اسے دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے جو اس طریقے سے یہ کام یہ کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اچھا کیا تو آپ نے واہ واہ کی اور تعریف کی میری، برا اس نے کیا، برا مجھے کہا گیا کہ کیسا باپ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ایک ایسی تربیت دی ہے۔ یہی ذمہ داری ہم پر بھی ایک عزادار پر عائد ہوتی ہے۔ ہم پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ہم نے جو اس مکتب میں، جب ہم اس مکتب اہل بیت میں، مکتب جعفریہ میں ہم ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ صاحب مکتب کے اوپر انگلی اٹھتی نظر آئے۔ اس لیے خود مولا نے بھی منع کر دیا تم ہمارے لیے باعث نقمت نہ بنو، اگر اچھے نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم برے تو نہ بنو کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اہل بیت کے درسگاہ میں حاضر ہونا اور اس مکتب میں ہمیں حاضر ہونا اور یہاں سے سیکھنا، یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ اس سے بڑھ کر شاید معراج نہ ہوگی کہ جہاں پر فرش عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر تنہا و تنہا ہم اور آپ نہیں ہوتے، وہاں پر ملک کا ہجوم ہوتا ہے، کیونکہ ملکہ دو عالم اس جگہ پر آ جاتی ہیں، اور جب ملکہ دو عالم آتی ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے فرزند بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ شہزادی فرما رہی بہت مشہور حدیث ہے کہ کتاب غرال الحکم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی بہرحال اس کو نقل کیا گیا ہے، اس لیے درسگاہ ہماری ہے، یہاں سے ہم لوگ سیکھنے کے لیے آئیں۔ شہزادی نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ صِلَةُ الْأَرْحَامِ مِشْنَاتٌ فِي الْعُمْرِ۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ اور پروردگار عالم نے صلہ رحم کو بجا لانا، جو ہم صلہ رحم ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ انسان کی درازی عمر کا سبب بن جاتی ہے۔ آج عزیزوں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہمارے میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی وہ انسان کی عمر ہے، انسان کی عمر ہے جو کم ہوتی چلی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مین چیز ہم لوگوں نے وہ چھوڑ دی ہے۔ ایک یہ سب سے بڑا شیطان یہ جو موبائل آ گیا ہے، اس نے اخوت، برادری، میل جول، رہن سہن سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اب سب کچھ بھائی بھی وہی ہے، بہن بھی وہی ہے، سب کچھ ساری چیزیں وہی ہو گئی ہیں۔ سامنے سے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو آدمی جواب تک نہیں دے پاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں دیکھ پاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت یہ آ رہی کہ سیدھے راستے جاتا گڈھے میں جا کے گر جاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی کم سے کم سامنے جا کر حوال پرسی کیا کرتا تھا، اب وہیں سے یس اور نو کر دیا گیا، ختم ہو گئی بات۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ پہ کوئی بزرگ کو کوئی بات بری لگی تو وہ سامنے جا کر اس کو ڈانٹ دیتا تھا، اب یہ ہے کہ اس کے اندر فقط لکھ دیا گیا کہ اچھا یا خراب۔ ساری چیزیں جو میل محبت ایک طریقے سے تھی وہ ساری چیزیں دور۔ گھر کے اندر آپ جائے، گھر کے اندر اگر 5 یا 6 وہاں پر نفر موجود ہیں، افراد ہیں، تو اس میں سے 5 تو بیٹھے ہوئے خالی وہ اسی موبائل پہ ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا سے، دنیا کے نزدیک بہت اچھی چیز، ہم دنیا سے نزدیک ہوتے بھی جا رہے ہیں لیکن اپنوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کسی اپنے رشتہ دار اعزاء و اقارب کے ہاں جائیے تو وہاں دیکھیں ملنے کے لیے آپ کہیں گے صلہ رحم بجا لانے کے لیے، وہاں لیکن وہاں جو صلہ رحم بجا لایا جا رہا ہے وہ دوسری چیز سے بجا لایا جا رہا ہے۔ بڑا اچھا دستور یہاں پہ بہرحال ایران میں نکالا گیا ہے، بہت اچھا، بہت اچھی چیز ہے کہ ہر ہفتے میں مثلا ایک دن رکھا گیا ہے کہ اعزاء و اقارب جمع ہوں گے ایک دوسرے سے احوال پرسی کے لیے، اور دروازے ہی پہ وہ جو ہے پلاسٹک لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، معذرت موبائل اس کے اندر ڈال دیجئے، جب تک آپ یہاں ہیں تب تک یہ یہاں ہیں، کیونکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا پھر ہمارے اعزاء و اقارب ہمارے ساتھ نہ رہ سکے، وہی ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
انسان سیل رحم شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ اگر تم اپنی زندگیوں میں مشکل و گرفتاریاں دیکھو، روزی آزاری، ہر چیز کی جو مشکل دیکھو، اگر تمہاری اولاد کہے میں نہیں ہے، اگر تم سے رزق دور ہوتا چلا جا رہا ہے، زندگی تمہاری جنجال بنتی چلی جا رہی، شہزادی کہتی دور مت جاؤ، یہ دیکھو کتنا تم صلہ رحم بجا لا رہے ہو، کتنا تم شکر ادا کر رہے ہو، کتنا اپنوں سے مل رہے ہو، یہ ساری چیزیں جب ان سے تم دور ہوتے چلے جاؤ گے، خود بخود وہ چیزیں تم سے بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں، آقا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماتے ہیں کہ زیادت الشکر وصلۃ الرحم تزید فی العمر وتصفح فی الاجل۔ مولا فرماتے ہیں کہ شکر زیادہ بجا لانا اور صلہ رحم کا بجا لانا، آقا فرماتے ہیں یہ انسان کی عمر کو دراز کرتا ہے، انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، حدیث موجود، تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ پہلی چیز صلہ رحم، دوسری چیز زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، تیسری چیز دسترخوان پر جتنی دیر تک انسان بیٹھا ہو اس کی عمر بڑھتی ہے، عمر طولانی ہوتی ہے۔ آج بہرحال تینوں چیزوں میں کمیاں آتی جا رہی ہیں۔ دسترخوان اب وہ رسم دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم گھر ہیں جس میں دسترخوان بچتے ہوں گے، وہ رسمیں ختم ہوتی چلی جا رہی۔ پہلے ہوتا تھا ایک دستر، اس کی علت کیا ہوتی تھی کہ جب ایک دسترخوان پہ، ایک سفرے پہ آدمی بیٹھتا تھا تو سارے گھر کے فرد وہاں جمع ہوتے تھے اور وہاں اخوت، برادری، محبت، ہر چیز اس میں بڑھتی چلی جاتی تھی۔ دوسری چیز مولانا نے فرمائی کیا؟ صلہ رحم انسان کی عمر کو طولانی کرتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں میں جو ہے نا اتفاقیاں ہو چکی ہیں، خون سفید ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلے۔ سب سے بدتر چیز جو ہماری زندگی میں آ گئی وہ حسد آ گئی ہے۔ دیکھا دیکھی، چشمہ چشمی، ایک دوسرے کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کے پاس یہ آیا تو میرے پاس وہ کیوں نہیں، انہوں نے یہ کر لیا تو میرے پاس یہ کیوں نہیں، یعنی انسان اسی کے اندر پھنس کے چلا گیا ہے۔ بہرحال اس جملے کو میں نے عرض کیا ہے، ہوتا ہے انسان، یعنی حسد کا مادہ انسان کے اندر دیکھیں کتنا بڑھ چکا ہے کہ انسان دیکھ رہے ہیں کہ گھر کسی کا بن رہا ہے، بلڈنگ کسی کی بن رہی ہے، ڈھائے یہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے وہ جا رہے ہیں، پنچر یہ ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا دستور ہے؟ خدا کا شکرانہ ادا کریں، پروردگار سے وہ دعا کریں، پروردگار، وہ پروردگار اتنا عادل ہے، وہ خدا جب اسے 4 پہیے کی گاڑی دے سکتا ہے تو کیا ہمیں سائیکل 2 پہیے کی نہیں دے سکتا؟ وہ خدا جو اس کے لیے بلڈنگ بنا سکتا ہے کیا ہمارے لیے ایک جھوپڑی نہیں بنا سکتا ہے؟ لیکن شکرانہ، مولا فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمت بڑھاتا جائے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنی ہی تمہاری نعمت کو بڑھائے گا، اور جہاں تم نے کفران نعمت کیا ایسا شدید عذاب دے گا جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اگر معصومین کے بتائے ہوئے طرق پر، ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر اگر عمل کریں، ہماری زندگی خود بخود بحال ہوتی چلی جائیں گی۔ معصوم نے فرمایا، ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے صلہ رحم کے اوپر۔ ایک شخص قم کے اندر رہا کرتا تھا، گزرخان، جہاں پہ حرم کے سامنے ایک جگہ ہے، وہاں پہ بہت پیسے والا تاجر تھا، بہت زیادہ مشہور تاجروں میں سے، تجار میں سے تھا۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا، 2 بھائی مل کر بہرحال تجارت کیا کرتے تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا، اس کے انتقال کے بعد دھیرے دھیرے بھی بالکل ڈوب گیا۔ نوبت ایک مرتبہ یہ آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی فائل تھی کہ اگر یہ فائل اسے مل جائے تو اس کا سارا کام بن سکتا تھا۔ وہ فائل کھو گئی، ملنے ڈھونڈنے کے لیے تیار، وہ اصل ملنے کی تیاری نہیں، اور یہ نوبت آ چکی ہے کہ اس کے بعد 2 دن کا 3 دن کا ٹائم ہے، اگر وہ فائل مل گئی تو اس کی زندگی بچ جائے گی، وگرنہ اسے جیل کے اندر جو ہے قید کر دیا جائے گا، دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یا تو بہجت کے دفتر سے ایک کتاب نکلی، اس کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔
اس کا ایک دوست تہران کے اندر وہاں فون کرتا ہے، کہتا بھائی میرے پر ایسی مصیبت آ چکی میں کروں کیا؟ تو کہتا کیوں پریشان ہو؟ تمہارے اتنے بڑے مجتہد ہیں، عالم ہیں، عارف ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں نماز پڑھاتے ہیں، جا کر ان سے بات کر لو کہ کوئی ایسا راستہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں تاکہ تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے۔ بہرحال نماز صبح کے بعد ایت اللہ بہجت حرم میں جاتے تھے اور صبح کی نماز کے بعد وہاں سے گزرتے تھے اور سیدھے اپنے گھر گزرخان کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ انتظار میں ہے کہ آقا وہاں سے آئیں گے۔ بہرحال دیکھا کچھ لوگ ان کے ساتھ ساتھ ہے، یہ آگے بڑھا اور بہرحال سلام و دعا کیا، اس کے بعد کہتا آقا میرے ساتھ ایسی ایسی مصیبت آ چکی ہے، آپ میرے لیے کچھ کریے، کچھ دعا وغیرہ مجھے بتا دیجئے۔ تو کہتے ہیں آقا نے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ، جا کر اپنے بھائی کے بچوں کو روٹی دو۔ کہتا میں ان سے دعا مانگ رہا ہوں، میری زندگی ڈوبی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جا کر بھائی کے بچوں کے لیے روٹی لے کر جاؤ، یہ کون سی بات ہوئی؟ چلا آیا، آ کر اپنے دوست کو فون کیا، کہنے کیا ہوا، کیا بتایا؟ انہوں نے کہنے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے روٹی لے کر جاؤ۔ کہنا جب کہہ رہے کل پھر ٹرائی کر لو۔ کہہ رہے دوسرے دن پھر یہ وہاں سے نماز پڑھ کے جب نکلے وہاں سے حرم سے جس وقت آتے تھے معصومہ کے، یہ وہاں سامنے جا کر کھڑا ہوا، سلام و دعا ہوا، اس کے بعد کہا آقا میری ایسی ایسی مشکل ہے، بہت پریشانی میں اس وقت ہوں، اور کل بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا جاؤ اور جا کر اپنے بھائی کے بچوں کے لیے روٹی پہنچاؤ۔ پھر یہ واپس آ گیا پریشان، اس لیے جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں، کیا کروں، یہ فائل میری مل نہیں رہی اور ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی دعا مجھے بتا دو، میں تہران جاؤں ان کے اپنے بھائی بچوں کو، کہ جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، کہ جس کے ساتھ میں کام کیا کرتا تھا، میری پورے کاروبار سب ٹھپ ہو چکا اسی کی وجہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں جا کر اس کے بچوں کو جو ہے روٹی پہنچاؤ۔ اپنے دوست سے بات کر رہا ہے، دوست سے کہا کہ پھر آگا سے ذرا سا ایک مرتبہ اور ٹرائی کر لو، دیکھو شاید کچھ بتا دیں۔ کہتے تیسرے دن پھر وہ اسی جگہ پر انتظار میں اور سلام و دعا، کہتے اس مرتبہ انہوں نے غصے سے کہا میں تجھ سے 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ، جا کر اپنے بھائی کے بچوں کے لیے روٹی پہنچاؤ۔ کہتا یہ بڑبڑاتا ہوا چلا آیا اور آ کے پھر دوست سے اپنے کہتا انہوں نے ایسا ایسا کہا اور آج تو مجھ پر غصہ بھی ہو گیا۔ تو کہنے کہ جب اگر ایسا کر رہے ہیں تو ایسا ہی تم بھی جا کر لو۔ کہتے میں کیسے جاؤں اس بھائی کے پاس، کیسے جاؤں میں اس بھائی کے پاس کہ جس کی وجہ سے میرا سارا کاروبار ٹوٹ چکا ہے۔ بھائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، یہ بھائی کے جنازے میں بھی نہیں گیا، بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، یہ بھائی کے جنازے میں بھی نہیں گیا۔ کہتا ٹھیک چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلا، تہران پہنچا، کئی مہینے گزر چکے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں کہ جب بچوں نے دیکھا اپنے چچا جان کو، آ کر قدموں سے لپٹ گئے، بچوں گریا کرنے لگے۔ کہنے بھابھی نے دیکھا، وہ بھی گریا کرنے لگی۔ کہنے بچوں کی ایک عجیب سی حالت ہو چکی تھی، یعنی جو مشکلات اس کے اوپر آئی تھی اس سے بڑھ کر مشکلات اس کے اوپر آ چکی تھی۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں مخلفات خرید کے، پھل وغیرہ، روٹی، کھانے پینے کا سب سامان وغیرہ سب لے کر گیا تھا۔ کہتے ہیں بچوں کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھیں اور بڑھ کر مسئلے، لیکن نگاہیں اسی کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر ہیں۔ یعنی صحیح سے بچوں نے نہیں معلوم کتنے دنوں سے، کب سے صحیح سے کھانا انہیں نہ میسر ہوا تھا۔ اچھا غیرت مند بیوی بھی تھی، کیونکہ ایک تاجر کی بیوی تھی، ایک مشہور تاجر کی بیوی تھی، وہ کیسے کسی سے جا کے اپنے حال کو بیان کرے۔ کہتے ہیں بچوں نے گریا کیا، بھابھی نے بھی شکوہ کیا، کتنے دن تم آئے گے۔ بہرحال یہ سب درد بھول جاتا ہے اور گریا ازاری، اور اس کے بعد یہ پلٹ کے آتا اپنے گھر۔ یہ اپنے گھر کے اندر جہاں پر فائل کو تلاش کر رہا تھا، جہاں جہاں پہ دیکھتا اسی جگہ جس الماری کو اس نے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، اسی الماری کے اوپر سامنے فائل رکھی ہوئی۔ دیکھ کر حیران ہو گیا، دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بہرحال فائل وہاں پہنچنا تھی، پہنچے، اس کے بعد اس کا دوبارہ سارا کاروبار اسی طریقے سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ صلہ رحم بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، معصومین نے بھی اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اگر ان طرف ہم چیزوں کی طرف اگر متوجہ ہوں تو ہماری زندگیاں خود بخود بحال ہو سکتی ہے۔ آج جو ہماری زندگیوں میں مشکلات آئی ہیں، یہ مشکلات خود بخود برطرف ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں لوگ کہ نہ دعا قبول ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہی ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر اور کتاب تہذیب کے اندر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے
فرمایا کہ بہرحال جب انسان تھک جاتا ہے دعائیں مانگ مانگ کر خدا سے مانگ رہا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ادونی فاستجب لکم، مانگا جائے خدا سے، طلب کیا جائے خدا دے گا، پھر بھی خدا نہیں دے رہا ہے. اور خود معصوم نے بھی کہہ دیا، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، مولا بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تم پر شدتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہم سے استغاثہ کرو، ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے. مولا سے بھی مانگ رہے ہیں، نہ مولا دے رہے ہیں نہ اللہ دے رہا ہے. کسی طرف کے ہم نہ رہے، ہر جگہ طلب کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں مل رہا ہے. دعائیں کر رہے ہیں، دعا میں کوئی اثر نہیں رہا. تو وہاں پہ بہرحال شیخ نے بہت پیارا وہاں پہ ایک جملہ کہا ہے کہ اگر دعائیں تمہاری رد ہو رہی، دعائیں تمہاری قبول نہ ہو رہی ہوں، دیکھو معمولی سے ایک نسخہ، اس کو انجام دو، تمہاری دعائیں فوراً قبول ہوں گی. سجدہ آخر جب نماز کا تمہارا ختم ہو جائے کرے، ایک لمبی سانس لو اور اس کے بعد سجدے میں پڑھو یا ربا ہو یا سیدہ، یا ربا ہو یا سیدہ ربا، جب تک تمہاری سانس نہ ٹوٹے. جیسے ہی سانس ٹوٹے اللہ اس کا پروردگار مجھے یہ چاہیے. دیکھیں کیسے قبول نہیں ہوتی، دیکھیں کیسے نہیں ملتا ہے. ائمہ معصومین نے بھی بتایا ہے اور ہمارے علماء نے بھی ان چیزوں کو نقل کیا، ہم تک پہنچایا. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں، اگر یہ چیزیں ہم بجا لائیں تو خود بخود ہماری زندگیاں بحال ہوتی نظر آ جائیں گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. شہزادی کونین نے فرمایا کہ صلہ رحم بجا لاؤ. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ صلہ رحم بجا لاؤ. ہمارے اور آپ کے غریب آقا غریب توس فرماتے ہیں، مولا امام رضا علیہ السلام آقا فرماتے ہیں کہ صل رحمک ولو بشربۃ من ماء، صلہ رحم بجا لاؤ ولو ایک تھوڑا سا پانی. آدمی پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے ایک تھوڑا سا پانی، اسی کے ذریعے سے صلہ رحم بجا لاؤ. حدیث آگے بڑھی، وَأَفْضَلُ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الرَّحْمُ وَكَفُّ الْعَاضِ عَنْهَا، لیکن افضل کیا ہے؟ کسی برادر دینی کی اپنی اس کی مشکل اور پریشانی کو دور کرنا. خالی صلہ رحمی یہیں تک نہ رہے کہ سلام علیکم، جہاں ملے جھک کر سلام کر لیا. نہیں، سلام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنی جیبوں کو بھی ڈھیلا کرے، تھوڑا سا اپنے اندر بھی جو ہے جھکاؤ لے کر آئے. کسی کا اگر مشکل پریشانی کوئی بھی چیز ہو، اگر ہم سے ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو برطرف کریں، اس کو برطرف کریں. معصومین نے راستے ہمیں بتائے ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پر شکرانہ کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے کافی ہوتی چلی جائے گی. اگر ہم قانع ہو جائیں اس شے کے اوپر جو پروردگار نے ہمیں دیا، اگر قناعت پسند ہو جائیں تو یہ ساری مشکلات خود بخود ہم سے برطرف ہوتی چلی. خدا تیرا شکر، تو نے مجھے جو جس حال میں رکھنا چاہا، تیرا شکر ہے پروردگار. شاید تو مجھے اسی حال میں رکھنا چاہتا، تیرا شکر ہے معبود. اور انسان اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھی نہ بھاگے، جو نصیب میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. مولا امیر کائنات، نہیں معلوم کتنی مرتبہ دنیا کو آپ نے ٹھوکر لگائی ہے. جا کسی اور غیر کے پاس جا، یہ دنیا میں تو تجھے طلاق بائن دے چکا ہوں کہ جس کے بعد تجھ سے رجوع کرنا بھی میرے لیے ناممکن ہو چکا ہے. جا کسی اور کے پاس جا. ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو ملتا ہے کہ امیر کائنات ایک مرتبہ جا رہے ہیں، راستے میں تمام اصحاب موجود ہیں، اور ملتا ہے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ پڑی، ایک کتا مرا ہوا اس کے جسم سے بدبو آ رہی، سڑ گیا. کہہ رہے ہیں آپ کے اصحاب ساتھ میں موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. مولا امیر کائنات کی نگاہ پڑی اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، کہتے ایک آہ بھری مولا نے، اور مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میرے نزدیک اس سڑے ہوئے جنازے سے بھی بدتر ہے اس کی اوقات. کہتے ہیں اصحاب ایک مرتبہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا، کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا بعض چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے دل میں جو ہے کھلبلانے لگتی ہیں. کہتے ہیں امیر کائنات سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا جب دیکھیے آپ جو ہے دنیا کو کوسا کرتے ہیں، جب دیکھیے دنیا کو آپ جو ہے ایسا الٹا سیدھا کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا علی، کیا آپ کو دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا؟ مولا فرماتے کیوں نہیں، تمہاری دنیا سے مجھے 6 چیزیں بہت پسند ہیں. کہتے ہیں اب سب اور کان کھڑے ہو گئے کہ جس دنیا کے لیے علی اس طرح کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سڑے ہوئے جنازے سے بھی بدتر ہے میرے نزدیک اس کی اوقات، وہی علی کرے کہ اس دنیا میں مجھے 6 چیزیں پسند ہیں. کہتے ہیں مولا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس دنیا سے پسند ہے؟ مولا فرماتے ہیں 2 قدم تمہاری دنیا سے مجھے بہت پسند ہے، 2 گھونٹ تمہاری اس دنیا سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، 2 قطرے
تمہاری اس دنیا سے مجھے بہت زیادہ پسند. کہتے لوگ اور تعجب میں پڑ گئے, یہ اور مبہم ہو گیا. 2 قدم, کون سے قدم ہے جو مولا کو پسند آ گئے؟ کون سے قطرے ہیں جو اس دنیا سے مولا کو پسند آ گئے؟ کون سے گھونٹ ہیں جو مولا کو پسند آ گئے؟ کہتے اس وقت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 2 گھونٹ پسند ہیں. پہلا وہ گھونٹ جب انسان غضب میں ہو اور اس کو پی جائے. جب انسان غضب میں ہو, غصے میں ہو اور اس کو پی جائے, مولا کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے. دوسرا گھونٹ مولا فرماتے ہیں جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور صبر کر کے اس گھونٹ کو پی جاتا ہے, مجھے بہت پسند ہے. مولا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے 2 قدم بہت پسند ہے. مولا فرماتے ہیں پہلا قدم جو عیادت اور صلہ رحمی کے لیے نکلے وہ مجھے بہت پسند ہے. جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے نکلے, جو بچھڑے ہوئے دوستوں کو ایک کرنے کے لیے نکلے, جو 2 خاندان الگ ہو چکے ہیں, ایک خاندان جو تسبیح کے مانند بکھر چکا ہے اس کے دانوں کے, اس کو جوڑ کر ایک تسبیح ایک بنا دینا, ایک مالا بنا دینا, ایک ہار بنا دینا, مولا کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے. آقا فرماتے ہیں دوسرا قدم جو عبادت الہی کے لیے نکلے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. پھر اب یہ کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں تمہاری دنیا کے. پہلا قطرہ جو رضایت الہی میں ایک شہید کا جو زمین پر گرتا ہے. دوسرا قطرہ جو ندامت کا آنسو نکلتا ہے جب انسان اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. عزیزو, آج ہماری زندگیاں بھی ڈاماڈول چل رہی ہیں اسی طریقے سے. ان میں بھی اگر ہم معصومین کے اقوال اور اطوار یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائے, ہماری زندگی بھی بحال ہوتی چلی جائے. مولانا فرمایا کہ شکر کا بذالہ زیادت الشکر صلۃ الارحام. اگر یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے تو یہ کربلا میں ہمیں نظر آئیں گی. یہ کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آئیں گی کس طرح سے وہاں شکرانے نعمت ادا کیا جا رہا ہے. اگر شکرانے کی مثال دیکھنا ہے تو شب عاشور آ کر دیکھ لیا جائے. امام حسین علیہ السلام کے انصار اور اصحاب میں اگر شکرانے کی منزل دیکھنا ہے تو وہ امام حسین کے کردار کو دیکھ لیں کہ صبح سے لاشے پر لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں, لیکن حسین خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں, خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں, اور اس پر نمونہ صلہ رحمی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. کہتے ہر کسی سے جا کر احوال پرسی اور تیمارداری بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک مخیم مستشفیٰ تھا کربلا میں, ایک ہوٹل تھا جس کا نام تھا زاغریہ خیمہ گاہ کے سامنے, کہ وہ مقام تھا کہ جس جگہ پہ اس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا کہ جس کے اندر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر اپنے سینے پر سلے. بارہا زیارت کی تو اس وقت اس زمانے میں کہ پوری بازارچہ تھا خیمہ گاہ کے سامنے, اور ایک ہمارے پاکستانی برادران کا وہاں پہ ایک حسینیہ تھا, اسی سے ملے ہوئے ایک جگہ تھی جس کا نام تھا مخیم مستشفیٰ کر کے. یہ وہ خیمہ تھا کہ جب بھی کوئی زخمی ہوتا تھا اسے لا کر اس خیمے میں رکھا جاتا تھا. کہتے حسین ہر مرتبہ مقتل سے جب لاشا لاتے تھے جا کر پہلے وہاں پر صلہ رحمی بجا لاتے تھے اور پوچھتے تھے, احوال پرسی کرتے تھے, اس کی تیمارداری کرتے تھے. کہتے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر جوان جاتا تھا اور جا کر میدان جنگ میں جا کر حسین پر شہید ہوتا تھا. عزیز و ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو آج 11 محرم ہو چکی ہے. قیامت کا دن ہے یہ 11 محرم. کہنا آسان ہے, ذرا اہل بیت رسول سے کوئی پوچھے کہ کیا بیتی ان پر. آج ہی کا دن ہے جب صبح نمودار ہوئی ہے. روایت کے فقرات ملتے ہیں کہ ایک سینی میں سجا ہوا کچھ زیور لایا جا رہا ہے. ایک سینی میں زیورات لائے گئے ہیں کہ کسی نے سوال کر لیا کہ یہ کیا ہے جو اس سینی میں لایا گیا ہے, تو کہا یہ سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں, پیروں کی بیڑیاں, گلے کا تو کے خاردار لایا گیا ہے. امام سجاد علیہ السلام جنہیں اٹھنے کی تاب نہ تھی, میرے آقا کو جنہیں اٹھنے کی تاب نہ تھی, جس میں توانائی نہ تھی, کہتے اس بیماری کے عالم میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی ہیں. غضب تو یہاں پر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں گلے کے اندر تو کے خاردار ڈالے. سننا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے. توق
کہتے ہیں حلقہ مانند ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کی طرف سے اس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں، کیلیں نکلی ہوتی ہیں نوکدار، اور اس میں ایک لنگر باندھ دیا جاتا ہے جس میں وزنی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے کہ جب انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ چیز پیچھے سے کھینچتی ہے اپنی طرف۔ کہتے سجاد اتنے مجبور تھے کہ ہاتھ بندھے تھے اور گلے کے اندر تو کے خاردار ڈال دیا گیا تھا۔ صاحب مقاتل کے جملے آئے چلے آقا حسین کی بارگاہ میں، اپنے دلوں کو لے کر چلے مولا حسین کی بارگاہ میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، مل کے ساتھ میں وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین۔ آئے سلام کریں آقا امام حسین کے، اس جسم نازنین کو جسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کہتے آج ہی کا دن تھا جب سروں کی گنتی کی گئی، کہتے سارے سر مل گئے، ایک لائن آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین کے ساتھ شہید ہونے والے سارے اصحاب حسین کو ملا کر 72 ہوتے ہیں، یہاں ایک سر کم نظر آتا ہے۔ کہتے ایک لعین پسر سعد کے پاس آ کر کہتا ہے حسین نے ایک جنازہ پشت خیمے پہ دفن کر دیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین نے پشت خیمہ ایک بچے کا جنازہ دفن کیا۔ کون؟ وہ حسین کا ششماہ اصغر تھا۔ کہتے 200 نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزہ لے کر چلے، خیمے کے دروازے پہ بیویاں کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ کہتے عجیب روایت کے فقرے ہیں، زمین پر نیزے پڑتے تھے، بیویاں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھتی، زمین پر نیزہ پڑتا، بیویاں گھبرا جاتی۔ کہتے ایک مقام پر ایک نیزہ زمین پر پڑا، ارے غضب ہو گیا۔ کہتے نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ بھی نکل آیا۔ کہتے بیویوں میں کوہرام ہے، بیویوں میں کوہرام ہے۔ صاحب مقاتل نے 2 روایت نقل کی ہے، روایت بہت سخت ہے، روایت بہت سخت ہے۔ کہتے ایک روایت ملتی ہے کہ اصغر کے سر کو خنجر سے جدا کیا گیا، ایک روایت اور نقل کی جاتی ہے کہتے اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا تھا من الاذن للاذن، ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گئے تھے۔ کہتے مقاتل کے فقرے ہیں، مقاتل کے جملے ہیں۔ کہتے نقل کیا جاتا ہے تیر اتنا سخت تھا، اس کا پھنا اتنا چوڑا تھا، اصغر کا گلا چھدا نہیں تھا، بلکہ اصغر ذبح ہو گئے تھے۔ روایت ملتی ہے کہ جب تیر اصغر کے لگا تھا، کہتے نقل کیا جاتا ہے جیسے ایک
پرندہ، اگر کوئی چڑیا کو آپ ذبح کر رہے ہو یا مرغ کو آپ ذبح کر رہے ہو، اگر چھری تیز ہو تو گردن کٹ جاتی ہے، سر کھال میں لٹک جاتا ہے، سر کھال میں لٹک جاتا ہے۔ کہتے جب تیر اصغر کی گردن پہ لگا، کہتے اصغر کا سر کھال میں لٹک گیا تھا، حسین نے اصغر کے سر کو سنبھالا تھا اور سنبھال کر کہتے حسین نے اصغر کو دفن کیا تھا۔ کہتے عجیب فکرے ہیں، عجیب جملے ملتے ہیں، کہتے نقل کرتے ہیں صاحب مقاتل، کہتے اصغر کو دوسرا طریقہ جو یہاں پر اپنایا گیا، اصغر کو ذبح نہ کیا، مائیں دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، بچوں کی نگاہیں ہیں، خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے۔ کہتے ہیں جس جیسے ایک پرندے کی گردن کو کھینچ کر جدا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اصغر کی گردن کو کھال سے کھینچ کر جدا کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آقا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہتے اصغر کے سر کو نوک نیزہ پر سوار کیا گیا۔ ایک آخری جملہ میں نے ختم کیا، زندگی رہی انشاءاللہ خدا قسمت کرے کربلا میں مقام اصغر پہ چل کر یہ مصائب پڑھے جائیں۔ نقل کیا جاتا ہے، صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں نقل کرتے ایک شخص زیارت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی پہنچا۔ کہتے وہ کربلا میں، ارے پہلے اس زمانے میں کربلا میں اتنا رش نہ ہوتا تھا، حرم اتنا بڑا نہ تھا۔ کہتے وہ جگہ جگہ پہ زیارت کرتا ہے، جگہ جگہ پہ زیارت کرتا ہے اور ایک چیز تلاش کر رہا ہے۔ کہتے عجیب سا بوکھلایا ہوا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ کہتے امام حسین کی زری کو پکڑ کر رونے لگتا ہے اور کہتا آقا آقا میں نے مقتل میں بھی تلاش کیا، ہر مقام پہ دیکھا، سارے شہیدوں کے مجھے نام مل گئے لیکن آپ کے اصغر کا نام مجھے نہیں ملتا۔ آقا اصغر کہاں دفن ہے؟ اے مولا مجھے اصغر وہ بتا دیجئے کہاں دفن ہے۔ کہتی یہ شخص زیارت کر کے آتا ہے، آ کر آرام کرتا ہے۔ کہتے ابھی کچھ سویا تھا، کچھ دیر گزری تھی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین آئے ہوئے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ سوال کرتا ہے مولا مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مولا کہتے تو نے کچھ پوچھا تھا مجھ سے نا، میں وہ بتانے کے لیے آیا ہوں، تو برداشت کر سکے گا نا؟ مولا مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا اصغر کہاں پر دفن ہے۔ مولا فرماتے سن میرے بھائی، اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن، دیکھ کربلا میں روز عاشورہ، روز عاشورہ کہتے سارے جنازے جب اٹھا لیے گئے تھے، ہر کسی نے اپنے عزیز کا جنازہ اٹھا لیا، سرزمین کربلا پر فقط 2 جنازے ایسے تھے جن کا کوئی وارث نہ تھا، جن کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ایک میرا جنازہ، ایک میرے لال اصغر کا جنازہ۔ کہتے صدا گونجی تھی گھوڑے دوڑائے جائیں، کہتے چاروں طرف سے گھوڑے دوڑے، میں کروٹیں لیتا لیتا، میں کروٹیں لیتا لیتا میں نے اپنے آپ کو اصغر کے اوپر گرایا۔ اتنے گھوڑے دوڑے، اتنے گھوڑے دوڑے کہ اصغر میرے سینے میں دفن ہو گیا۔ اصغر کا جسم اور میرا جسم دونوں ایک ہو گیا۔ اے میرے بھائی میرا اصغر میرے سینے کے اندر دفن ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا پروردگار پالنے والے ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ پروردگار اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا، خدا ہے جو مریض و بیمار گھروں ہاسپٹلوں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار انہیں جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ اے میرے معبود ہمارے علماء حق کا خصوصاً رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا۔ پروردگار پالنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کر۔ اے پروردگار پالنے والے یہ استکبار حکومتیں اگر ہدایت کے لائق ہیں تو انہیں ہدایت کر، وگرنہ نیست اور نابود کر دے۔ خدایا پروردگار تجھ سے دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی پروردگار پالنے والے جن کے بھی دلوں میں اہل بیت اطہار کے روضوں کی زیارت کی تمنا ہے، ان جگہوں پہ آنے کی تمنا، معبود ان سب کو جلد جلد زیارت نصیب کر دے۔ ماتم حسین۔